अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माहिरा उर्दू स्टोरी। प्यार कैसे हुआ बदनाम। मैं अपने नज़रियात से कुछ माशरे के ऐसे लोगों को झुकाना चाहती हूँ जो महज चंद सिक्कों की खातिर अपना खून और अपने हकीकी प्यार को बेच देते हैं और अपने महबूब को रुसवा कर देते हैं। प्यार को सरेआम रुसवा करने का वाक़या मेरे सामने रोनमा हुआ और मैं प्यार को रुसवा होता देखकर चुप ना रह सकी। हमारे पड़ोस में एक लड़की अपने गांव से आई अपने चचा के यहाँ, और इसके चचा के घर हमारा आना जाना लगा रहता था। मेरी एक दिन इस लड़की से वहाँ मुलाकात हुई। इसने अपना तारुफ मुझसे करवाया। इसने कहा कि इसके अलावा इसके दो भाई बहन और भी हैं। वो बज़ाते खुद कुछ कम पढ़ी लिखी थी। इसका नाम राबिया। इसकी शक्ल सूरत दरमियानी थी। बहरहाल मुझसे अच्छी थी, लेकिन नाज और अदाएं काबिल दीद थी, जिसको देखकर हर अनजान राही अपना रास्ता भटक जाता। इसके शहर आने से कुछ ही ज़्यादा इनकार पैदा हो गया था। मेरे आए दिन इसकी ताल्लुकात मुस्तकीम होने के साथ दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर गए थे, यहाँ तक कि राबिया मुझसे कोई बात पोशीदा ना रखती। एक दिन मुझसे कहने लगी कि माहिरा बाजी, ये जो लड़का हमारे घर में दूध देने आता है और शाम को मेरे अंकल के पास पढ़ने आता है, इसको आप जानती हैं? मैं ये सुनकर हैरान रह गई। राबिया को इस लड़के से क्या दिलचस्पी हो गई है? मैंने मजाकन कहा, क्यों नदान गुड़िया, तुमको क्या हो गया है? लेकिन राबिया ने अचानक महफूम बदलने के लिए कहा, नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आया आप इसे जानती हैं या नहीं। मैंने इसे कहा, मैं इसे क्यों नहीं जानूंगी, वो हमारे मोहल्ले में रहता है। वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है और 9वीं जमात में पढ़ता है। इसका नाम नबील है। क्योंकि इससे तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? मैंने राबिया से दोबारा पूछा। वो फ़ौरन बोली, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस सुबह जब वो आया था मेरी चच्ची को कहने लगा कि आज मैं गांव जा रहा हूँ, चचा जान को बता देना कि मैं पढ़ने नहीं आऊँगा क्योंकि हमारे स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हैं। चंद दिन गुजरने के बाद जब मैं राबिया के घर गई तो इसकी चच्ची से पूछा कि राबिया कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि राबिया अंदर कमरे में है। मैं सीधी इसके कमरे में चली गई तो राबिया के पास इसकी एक और सहेली जो थी अतिया, वो भी बैठी हुई थी और मैं भी वहाँ करीब ही बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें शुरू हुई थी। फिर एक और सहेली फ़ाइका, वो भी आ गई। हम आपस में बातों में मशगूल हो गई और अतिया ने कहा, न जाने क्या बात है, राबिया साहबा के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं और जब से आई हूँ सीधे मुंह बात नहीं कर रही। मैंने भी महसूस किया कि राबिया कुछ मायूस लग रही है। बहरहाल हमने इसको मज़ीद कुछ कहे बगैर अपने घर को चली आई, मगर मेरे जहन में बार बार राबिया का वो फ़िक्रा गर्दिश कर रहा था। बाजी, आप इस लड़के को जानती हैं? तो मैंने दिल में तहैया कर लिया कि राबिया से पूछूंगी कि क्या बात है। इसी कश्मकश में चंद दिन गुजर गए तो मैं ये मुम्मा हल ना कर सकी। मगर एक दिन राबिया बिल्कुल तन्हा थी, अपने घर में मिल गई क्योंकि इसकी चच्ची और दीगर रिश्तेदार किसी फौतगी पर गए हुए थे। मैंने इस मौका को गनीमत समझते हुए राबिया से वजह उलझन पूछी कि राबिया, मैं इस दिन तुमसे पूछ नहीं सकी थी मगर आज दरियाफ्त करके ही रहूँगी। वो कौन सी वजह है कि तुम चंद रोज़ से खोई खोई सी रहती हो? मैंने शरारतन कह दिया, किसी से आंख तो नहीं लड़ा बैठी हो? मेरा यही पूछना था कि राबिया के छुपे जज्बात अपनी सच्चाई उगलने लगे। कहने लगी कि मेहरा बाजी, सच ये है कि जब से मैंने नबील गांव गया है तो मेरा दिल नहीं लगता। दिन का सुकून और रात का सुकून गायब हो गया है। दिन रात इसके इंतज़ार में बेचैन हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं कल इसे देखे बगैर अपने गांव चली जाऊंगी। न जाने इसे कि फिर कब देखूंगी। आखिर वो कल भी आ गया जब राबिया अपने गांव बुझे दिल के साथ रवाना हो गई। एक माह गुजर जाने के बाद राबिया के मुकद्दर का सितारा एक मर्तबा फिर भरपूर तरीके से चमका। इसके चचा राबिया को लेने के लिए गांव पहुंच गए और इसके वालिदैन से बातचीत करके ले आए कि हमारे बेटे की सालगिरह है। इसके बाद हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल भी बना हुआ है जिसमें राबिया को सिखलाने के लिए मैं दाखिल कर दूंगा। फिर राबिया को शहर में रहने की इजाज़त मिल गई। जब मैं इसके वापस आने पर इससे मिलने इसके घर गई तो आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद फ़ारुग हुई तो मैंने इससे पूछा कि नबील का क्या है, वो कैसा है? मैंने कहा,
تو ابھی تک تو نہیں آیا، اسکول میں 1 ستمبر تک چھٹیاں ہیں، شاید وہ کچھ دن پہلے آ جائے گا، اس کی امی کل بتا رہی تھی کہ لیکن رابعہ کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے رابعہ کو تسلی دی کہ پیار میں انتظار بھی ایک لازمی امر ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کے چچا نے اس کو دستکاری اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں میں بھی شام کی شفٹ میں لڑکیوں کو سکھانے کے لیے جاتی تھی۔ وہ صبح کی شفٹ میں جاتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے ملی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آج تو معلوم ہو رہا ہے کہ تم نے اپنا کھویا ہوا سرمایہ مل گیا ہے۔ تو فوراً بولی باجی میں بہت خوش ہوں، کیوں نہ ہوں۔ آج صبح ہماری گھنٹی بجی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ میں نے سوچا کہ نبیل کا چھوٹا بھائی ہوگا، مگر اندازہ غلط تھا۔ آج میرے سامنے نظریں جھکائے دودھ اٹھائے ہوئے وہ کھڑا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے من کے شہزادے کو دنیا کی نظروں سے چرا لوں۔ تو میں نے باجی چاہتی ہوں وہ خود مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ میں نے اسے کہا کہ نہ جانے نبیل کو بھی اس بات کا علم تک نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں اسے کیا کہتی ہیں۔ وہ بولی نہ باجی میں تو خود اس کو پیار کرنا سکھا دوں گی، اس لیے میں نے آج یہ خط لکھا ہے۔ جب وہ شام کو پڑھنے آئے گا تو کوشش کر کے اسے دے دوں گی۔ جو خط رابعہ نے لکھا تھا وہ کچھ یوں تھا: میرے من کے راجا نبیل، سدا خوش رہو۔ نبیل تم کو کیا معلوم میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آج میں اپنے ہارے ہوئے دل کو تسلی دینے کے لیے قلم کا سہارا لے رہی ہوں۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ خدا را نبیل تم مجھے ٹھکرا نہ دینا، تم کسی سے میری بات نہ کرنا، میرا پہلا اور آخری انتخاب تم ہو۔ اجازت آپ کی چاہت کی طلبگار رابعہ نبیل۔ جی ناظرین، رابعہ کو سہیلی ہونے کے ناطے بہت سمجھایا کہ تم ایسا مت کرو، یہ عمر نہیں تمہاری پیار کرنے کی، نہ اس کی، کیونکہ اس کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتی ہو۔ جو بھی اس راہ پر گامزن ہوا وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے۔ ہر پیار کرنے والے کو اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں ملتی، مگر اس کو کیا علم تھا کہ اس کھیل کے انجام کا۔ اس نے وہ خط شام کو جب نبیل پڑھنے آیا تو اپنی کتابیں لے کر اندر کمرے میں بیٹھا۔ اس وقت رابعہ کے چچا چچی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تو رابعہ نے جا کر نبیل سے کاپی مانگی اور پڑھنے کے بہانے باہر لے آئی اور چپکے سے وہ خط کاپی کے اندر رکھ دیا اور کاپی نبیل کو تھپا دی۔ چچا کے آنے سے پہلے یہ تمام کارروائی ہو چکی تھی۔ نبیل جب پڑھ کر واپس چلا گیا تو فوراً میرے پاس آئی اور کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خود ہی کہنے لگی باجی پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے نبیل کو کیا جواب دے گا، مجھے اس کا شدت سے انتظار ہے، اس کے جواب کا۔ ایک دن نبیل جب دودھ دینے آیا اور بیل بجانے کی بجائے بیل کی آواز سن کر وہ دروازے کی طرف بھاگی، برتن لے کر خود دودھ لینے گئی۔ جب رابعہ نے دروازہ کھولا تو دودھ لینے کی غرض سے اس نے برتن والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس وقت رابعہ کی نظریں نبیل کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی اس کے چچا چچی سوئے ہوئے تھے، وہ گھنٹی کی آواز سے اٹھی تھی۔ نبیل نے ایک دم کاغذ کا ٹکڑا رابعہ کی طرف بڑھایا اور چلا گیا۔ وہ کام سے فارغ ہو کر پڑھنا چاہتی تھی۔ جب اس نے خط پڑھنے کے لیے کھولا تو میں بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ کاغذ کھول کر خط پڑھنے لگی اور پریشانی کے عالم میں مجھ سے آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگی، مگر میں اس کی مجوسی بانپ گئی۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے وہ خط میری طرف اچھال کر کہا، بڑا آیا مجھے سمجھانے اور باز کرنے والا۔ جب میں نے نہ چاہتے ہوئے وہ خط پڑھ لیا اور سب حقیقت کو جان گئی۔ اس خط میں نبیل نے کچھ اس طرح لکھا تھا: جناب رابعہ صاحبہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو جیتے جی یہ کون سا مرض لگ گیا ہے۔ محترمہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، مگر میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ عشق کرنا میرے بس میں نہیں، اور یہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے راستے سے بھٹک جاؤں اور دوسرے لڑکوں کی طرح سرِ عام لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاؤں۔ تم جن راستوں پر آ نکلی ہو اچھا نہیں ہے، ابتدائی قدموں سے واپس چلی جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے ان الفاظ کو عملی جامہ پہناؤ گی۔ شکریہ نبیل۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو سوچا کہ نبیل کتنا ذہین ہے، کتنی گہری سوچ رکھتا ہے۔ اس وقت رابعہ نے کہا، باجی میں بھی اسے تگنی کا ناچ نچاؤں گی، اس کو حاصل کرنا میرا مقصد بن گیا ہے۔
چند دن گزرنے کے بعد ایک صبح رابعہ جب کافی دن سے دودھ لینے جاتی دروازے کی اور سے دودھ لے لیتی، مگر اس روز وہ بلا جھجک نبیل کے سامنے ہو کر فوراً کہنے لگی، اے نبیل، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اگر آپ مزید انکار کیا تو میں اپنے چچا کو بتا دوں گی۔ جب نبیل ادھر آتا ہے تو مجھے چھیڑتا ہے۔ جب یہ الفاظ نبیل نے سنے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ پہلے تو کہتا رہا کہ جاؤ سب کو بتا دو، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ جب نبیل کو وہ دوبارہ بار تنگ کرتی تو محض نبیل نے بدنامی سے بچنے اور اس کے جان چھڑانے کے لیے کہتا وہ الفاظ جو دھمکی کے طور پر استعمال کیے گئے تھے اس کے لیے سوچ بچار بن گئے۔ اس طرح رابعہ نے بڑی مشکل سے جال پھینک کر اپنی اس کو محبت میں گرفتار کر لیا۔ وہ اکثر کہتا رہا کہ رابعہ، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے بدنام اور رسوا نہیں کرو گی۔ رابعہ نے اس کے ساتھ ہر طرح سے یقین دلایا اور نبیل نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس اثناء میں رابعہ کے کزن کی سالگرہ آ گئی اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رابعہ کی سہیلیاں اور برادری بھی اس موقع پر شامل تھی۔ نبیل اس شام پڑھنے کی بجائے ان کے گھر جھنڈیاں لگا رہا تھا اور میں اور اس کی چند سہیلیاں جو گاؤں سے آئی تھیں ان کو رابعہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سب نبیل کے ساتھ مذاق کرنے میں لگی رہیں، ان میں بھی شامل تھی، مگر نبیل نے ہماری شرارتوں کا ذرا بھی برا نہیں منایا۔ آدھی رات تک خوشی کا پروگرام جاری رہا، وہ بھی تمام وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہا۔ اسی دوران میری پہلی دفعہ اس سے بات چیت ہوئی۔ رابعہ خود ہی اسے کہنے لگی، نبیل یہ میری سہیلی ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، ان کے سوا کسی کو میں نہیں بتاؤں گی، صرف یہی میری رازداں ہے، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نبیل اور رابعہ مجھ سے اپنی محبت کی سرگرمیاں بتا دیتے اور بلا جھجک ہر بات شیئر کر دیتے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب رابعہ نبیل کو بتائے بغیر اپنے گاؤں واپس چلی گئی تو نبیل بہت مایوس ہوا۔ اس کے جانے کے بعد نبیل بہت ہی کم ہلے میں نظر آتا۔ دراصل اسکول سے چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور ان دنوں میٹرک کی سیڑھی عبور کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، رفتہ رفتہ نبیل بھی کچھ سنبھل چکا تھا، شاید رابعہ اس کے ذہن سے اتر چکی تھی۔ ایک شام کو میں نبیل کے گھر گئی تو مجھے کچھ کتابوں میں مشغول نظر آیا۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میرے امتحان شروع ہو گئے ہیں، اس لیے محنت کچھ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نبیل نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں رابعہ کی چچی کے گھر گئی تو باتوں باتوں میں اس کی چچی کہنے لگیں کہ رابعہ کے والد کا فوج سے ریٹائر ہو گیا ہے اور وہ بھی یہاں مستقل آ جائیں گے، وہ اپنا ذاتی مکان بنائیں گے۔ پھر میں اس کی چچی سے اجازت لے کر گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں یہ خیال بار بار گردش کر رہا تھا، شاید ہی رابعہ اور نبیل ان راستوں پر چل سکیں جہاں سے انہوں نے بغیر دیکھے جدا ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو گلی میں مجھے اچانک نبیل نظر آ گیا۔ وہ کالج جا رہا تھا۔ میں نے کام کے بہانے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کا حال احوال پوچھا اور اصل بات بتائی تو وہ کچھ نارمل سا ہو گیا اور کہنے لگا، وہ آئے یا نہ آئے میرا اس سے کیا واسطہ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ اتنے عرصے میں نبیل کس طرح بدل گیا ہے، وہ اپنے پیار کو بھول گیا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب رابعہ کے والد نے اپنا مکان بنا کر سب کو شہر منتقل کر دیا۔ جب رابعہ مجھے پہلی بار ملی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ میرے گھر شام کو آئی میں اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رابعہ نے اپنے تمام حالات مجھے بتائے اور کہنے لگی، باجی آج میں بہت خوش ہوں، خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم سب یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے رابعہ سے شکوہ کیا کہ تم تو جاتے وقت مجھے بھول ہی گئی۔ وہ کہنے لگی، باجی آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ اس وقت میرے ابو نے مجھے کسی سے ملنے سے منع کیا تھا، حتیٰ کہ میں نبیل سے بھی آخری دفعہ نہیں مل سکی تھی۔ اچھا باجی چھوڑیں ان باتوں کو، بتائیں کہ نبیل کہاں ہوتے ہیں اور کیا سرگرمیاں ہیں ان کی، وہ مجھے کہیں بھول تو نہیں گئے۔ میں نے رابعہ کو بتایا کہ وہ آج کل صبح صبح کالج چلا جاتا ہے
چند دن پہلے جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تم جہاں شفٹ ہو رہی ہو تو وہ مجھے نظر آیا تھا اور میں نے بتا دیا تھا اس کو۔ شاید ہو سکتا ہے وہ اس سے ناراض ہو، میں نے ان کے بیچ کیوں دیوار بنوں، اس لیے میں نے اسے کوئی بات نہیں بتائی، اور میں اس کے بھی بات کب ہوگی اور کب مناؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر چلی گئی، مگر حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے کے لیے اس نے اپنی سہیلی عائشہ کا سہارا لیا۔ نبیل تک پہنچایا۔ اس کی سہیلی عائشہ کا بوائے فرینڈ جس کا نام فیصل تھا وہ نبیل کا دوست تھا۔ رابعہ نے اپنی سہیلی سے کہا، نبیل مجھ سے ناراض ہے تو تم فیصل سے کہو تاکہ اس سے صلح ہو جائے۔ سننے میں آیا ہے کہ نبیل مجھے بھول گیا ہے۔ تو اس کی سہیلی نے فیصل سے کہا کہ تم اپنے دوست کو سمجھاؤ، اس کی صلح میری دوست سے کراؤ، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہر وقت اس کے گیت گاتی ہے۔ فیصل نے صلح کروانے کی حامی بھری۔ ساتھ یہ ہوا کہ فیصل کی بڑی بہن اس کے دوست نبیل کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، وہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر بھائیوں جیسا پیار کرتی تھی۔ اس کو بھی علم ہو گیا ان دونوں کی رام کہانی کا۔ جب بھی وہ نبیل سے پوچھتی تو وہ سانپ مکر جاتا۔ بہرحال فیصل کی انتھک کوشش رنگ لائی اور وہ پھر دونوں کو ان راستوں پر چل نکلے۔ پہلی ملاقات میں تو صرف شکوے شکایت اور رونا دھونا ہی ہوا۔ ایک دن رابعہ کے گھر والے کسی عزیز کے ہاں گئے ہوئے تھے، تو پچھلے پہر جب نبیل کالج سے واپس آیا تو نبیل نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ دن گزرتے گئے، دونوں کا پیار مزید مستحکم ہوتا گیا، سنگ چلنے کے عہد و پیمان ہوتے رہے۔ ایک دن رابعہ کی سہیلی جس کا نام عفیفہ تھا وہ بیمار تھی اور شہر کے ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل تھی۔ تو رابعہ نے، میری ایک سہیلی گاؤں میں بیمار تھی، آج کل ہمارے شہر کے ہسپتال میں ہے، تو تم اس کے ساتھ وہاں جاؤ گی، وہ خوش ہو جائے گی۔ تو نبیل اس کی سہیلی کو دیکھنے گیا تو وہ لڑکی کچھ اور سمجھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ نبیل اور رابعہ ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے اس دونوں کو بھڑکانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ اگر میں سب داستان بیان کروں تو ایک بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں تھوڑا مختصر بیان کر رہی ہوں۔ رابعہ اور نبیل کا پیار تو پتھر پر لکیر بن چکا تھا جسے کسی بھی طرح مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ رابعہ نے نبیل سے یہ اقرار کر رکھا تھا کہ جیتے جی میں تمہاری ہوں، مروں گی بھی تو صرف تمہاری ہوں۔ نبیل بھی یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ دنیا بدل جائے اس کا پیار نہیں بدلے گا اور رابعہ کو ہر حال میں حاصل کر لے گا۔ لیکن رابعہ کا رشتہ اپنے کزن سے بچپن میں طے ہو چکا تھا، لیکن رابعہ نے انکار کر دیا کہ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب نبیل کو رابعہ نے یہ سب بتایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے کزن کے رشتے سے انکار کر دیا ہے تو نبیل اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا، لیکن اسے حقیقت معلوم نہ تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ اور مجھے تو رابعہ کے کردار کا اس کے رشتہ داروں کی زبانی معلوم ہوا۔ رابعہ کے گھر والے رابعہ کے چال چلن سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے۔ وہاں رابعہ اپنی سہیلی سے مل کر اپنے گاؤں والوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رابعہ کو اپنے خالو اپنے ساتھ لاہور لے گئے تھے، یہ مزید جھنڈے نہ گاڑے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ ماں باپ کے پاس چھوڑ گئے اور سب شہر منتقل ہو گئے۔ یہاں آ کر اس نے اپنا سابقہ کردار کو بحال رکھا اور اس نے نبیل کو اپنے پیار کا جھانسا دیا اور اس کا مستقبل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اب وہ اس ساحل پر کھڑا تھا صرف اور صرف رابعہ کے سہارے، مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ رابعہ تو صرف اس کو کھلونا بنائے ہوئے ہے۔ رابعہ کی ایک سہیلی جس کا نام عائشہ تھا، اس کا محلے میں خوب نام تھا۔ عائشہ نے رابعہ کو سابقہ گاؤں کی سہیلی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میں رابعہ کو مکمل طور پر جان چکی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا، تم پیار کو کھیل مت سمجھو، اگر اس نے ظاہرہ کرنا ہے تو بیچارے کو برباد نہ کرو، مگر اس نے میری کچھ نہ سنی۔ وہ اپنی سہیلی
کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی اور وہ گھر والوں کو جھانسا دے کر سرِ عام اپنی سہیلی کے ساتھ بازار میں گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ فیصل کی باجی کو بھی ان دونوں پر بہت غصہ تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے باتوں باتوں میں کہا، فیصل کا دوست خام خواہ دیوانہ بنا ہوا ہے، یہ آخر کار بہت بدنام ہوگا، مگر وہ کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اور میں تو فیصل کا بھی بندوبست کر رہی ہوں۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ رابعہ صاحبہ منیر نامی لڑکے سے عشق فرما رہی ہیں، اور جب ایک دن رابعہ کے گھر کے باہر ایک کار کھڑی تھی تو نبیل نے رابعہ سے پوچھا، یہ کون لوگ تھے جو تمہارے گھر آئے تھے؟ تو رابعہ نے ٹال کر کہا، یہ میری خالہ کا لڑکا آیا تھا، بہرحال اس سے ہم کو کیا، میں تو تم سے پیار کرتی ہوں، تم پر جان نثار کر دوں گی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، نبیل تم اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجو تاکہ میں تمہاری ہو جاؤں، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ تو نبیل نے اسے مکمل یقین دلایا، میں تجھے اپنا بنا لوں گا، میں تمہارے لیے ہر کوشش کروں گا۔ یہ عہد و پیمان ان کے جذبوں کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت تھے، جن کو نبیل تک محدود رکھا تھا۔ میں نے ایک دن نبیل کے پاس جا کر خوب سمجھایا، اس لڑکی کے سپنے دیکھنے چھوڑ دو، یہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ سننے میں آیا ہے کہ تم نے تو گھر میں رابعہ کو اپنانے کی رٹ لگا رہی ہے۔ نبیل بھائی، تم سمجھو جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رابعہ تو کیا، اس کے والدین بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اور یہاں تک بات طول پکڑ چکی ہے۔ رابعہ کی ماں نے رابعہ کا رشتہ اپنی بہن کو دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اوپر سے رابعہ کا کریکٹر بھی پورے محلے کے سامنے ہے، مگر تمہاری آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ میں صرف تم سے یہی کہوں گی کہ رابعہ کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، مگر وہ میری ایک نہ مانا اور رابعہ کے عشق میں مبتلا رہا۔ اس کے سپنے اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اس کے گھر والے رابعہ کے رشتے کے لیے انکار کر بیٹھے۔ تو نبیل نے رابعہ سے کہا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے لیے سب چھوڑ دوں گا، اور میرے والدین نے انکار کر دیا تو ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تم میرے ساتھ 25 تاریخ کو چلو۔ لیکن رابعہ نے انکار کر دیا اور نبیل کو بے وفا کے نام سے مشہور کر دیا، اور خود منیر کے عشق میں مصروف ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی ماں نے اپنی بہن کو ہاتھ دکھائے، یہ کہہ کر ٹال دیا کہ رابعہ تمہارے بیٹے کو پسند نہیں کرتی، میں مجبور ہوں۔ مگر بات یہ تھی کہ رابعہ کا کزن غریب تھا، وہ اپنے گھر کی بجائے کرائے کے گھر میں بسیرا کر رہے تھے، اس لیے وہ اپنے کزن کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ رابعہ کی نظر ہمیشہ اونچے گھرانے پر لگی ہوئی تھی، اس کا صرف یہی حصول تھا، اس کی نظر میں پیار کی کیا حیثیت تھی، اس نے نبیل کو برباد کیا، پیار کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اس راستے پر گامزن کرنے میں اس کی 2 سہیلیاں پیش تھیں، اس کو تو نہ پیار کی پہچان تھی، نہ قدر تھی، نہ خونی رشتوں کی۔ میں پہلے یقین نہیں کرتی تھی کہ عورت خام خواہ نظروں سے گرایا جاتا ہے، مگر آج رابعہ کے روپ کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ صرف اس جیسی عورتیں عورت کے نام پر سیاہ دبا ہیں، اور ایسی عورت کو معاشرے میں مقام بنانے میں ہمیشہ ناکامی ہی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔